मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक सवाल होता है कि भाई स्कूलों की फीसों के पैसे कैसे भरेंगे हम? 2 बच्चे हों, एक डॉक्टर एक इंजीनियर हो, ये उन 10 बच्चों से बेहतर है जो टमाटर के ठेले लगाएं। ये लोगों के दिमाग में एक चीज है, इसको हल करना जरूरी है। देखो, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लिया कि कौम में हर एक के कितने बच्चे हो रहे हैं। ये मैं चूंकि यूरोप में यही एक नक्श देख कर आया हूं कि बच्चे मार्केट से क्या हो रहे हैं, शार्ट। तो मुझे फर्ज बनता है ना कि मैं आपको बताऊं कि इसके सोसाइटी में नुकसानात क्या हैं। फर्ज कर लो कि हर बच्चे की जरूरत आला तालीम। आला तालीम से मेरी मुराद वो तालीम जो 17 या 17 ग्रेड से ऊपर का ऑफिसर बना दे आपको। इसी को आजकल आला समझा जाता है। नॉलेज को आला तालीम नहीं समझा जाता, ये आप दिमाग से निकाल दें। किसी के पास मालूमात बहुत ज्यादा हो, नॉलेज हो, हिस्ट्री का इल्म, मजहब का इल्म और किसी शोबे में महारत हो, इसको तालीम समझा नहीं जाता आजकल। इसको तो नॉलेज कहते हैं कि नॉलेज है, नॉलेजेबल आदमी है, बस क्या करें हम। आला तालीम का जो माँ बाप का कॉन्सेप्ट है कि हमारा बच्चा इतनी आला एजुकेशन हासिल करे कि कमाऊ पूत बने। समझते हो क्या बने? कमाऊ पूत, पैसा नोट छापने की मशीन बने वो। तो आप फर्ज कर लो कि आप में से, हमारी कौम में से हर एक के कितने कितने बच्चे हैं? 2। सब तमीज के, सबको डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को MBA करा दिया आपने। सारे 17 ग्रेड से ऊपर या 17 ग्रेड के ऑफिसर बन गए। क्या ये पॉसिबल है? अबे 17 ग्रेड की डेफिनेशन ये है कि इसके मातहत 16वें, 15वें, 13वें, 14वें ग्रेड के इतने सारे लोग हों ऑफिसर। उमूरे इजाफिया में से, उमूरे इजाफी पता है किसे कहते हैं? उमूरे इजाफिया कहते हैं कि किसी की निस्बत किसी को कोई ग्रेड देना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये बड़े हैं, आप कह सकते हो नहीं ये बड़े नहीं, बड़े तो वो हैं। तो जवाब में क्या कहा जाएगा? भाई ये बड़े हैं, उनकी निस्बत छोटे हैं, और वो बड़े हैं लेकिन इनकी निस्बत बड़े हैं, उनकी निस्बत क्या है? छोटे हैं। एक छोटा बच्चा आया आपके पास, आपने कहा ये बड़ा है, अगला कहेगा ये बड़ा तो नहीं, ये तो छोटा है। आप क्या कहेंगे? भाई मैं इसके छोटे भाई की हैसियत से क्या कह रहा हूं कि ये क्या है। तो बड़ा होना, छोटा होना, मोटा होना, दुबला होना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? उमूरे इजाफिया। इजाफी का मतलब किसी से कंपेयर करके हम किसी पर हुक्म लगाते हैं। अगर इसमें कंपेयर करने का सेटअप निकाल दें तो ना कोई दुनिया में बड़ा है, ना कोई दुनिया में छोटा है। मर्द को मर्द औरत की निस्बत कहा जाता है, औरत को औरत मर्द की निस्बत। तभी फरिश्तों में ना कोई मर्द है ना कोई औरत, क्योंकि कोई दूसरी जिन्स ही नहीं है ना जिसके मुकाबले में उसको कहा जाए। नहीं आ रही मेरा ख्याल बात समझ में? तो जब हम ये कहते हैं ना ये 17 ग्रेड का, ये ग्रेड गवर्नमेंट ने रखे हैं मातहतों की निस्बत। आर्मी में जब हम कहते हैं ये लेफ्टिनेंट है, तो क्या मतलब? इसके मातहत इतने फौजी हैं, उनके मुकाबले में इसका एक खास ग्रेड है। तो जब कौम में हर एक के 2-2 बच्चे हो गए, किसी का बाप भी 17 ग्रेड का ऑफिसर सबको नहीं बना सकता, निजाम आलम ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। खुद बखुद उसी हिसाब से आबादी का रेशो जितना घटेगा, 17 ग्रेड की वैल्यू उसी हिसाब से क्या होगी? कम हो जाएगी। डॉक्टरों की वैल्यू उसी हिसाब से क्या हो जाएगी? एक महल्ले में एक डॉक्टर चाहिए होता है ना, तो महल्ला जब शॉर्ट होगा तो डॉक्टर खुद बखुद मार्केट से क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। सबको डॉक्टर बनाना परले दर्जे की बेवकूफी और क्या होगी? हमाकत। फिर तुम्हें टमाटर कहां से मिलेंगे? तो मैं हैरान होता हूं, मैं मौलवी होके इतनी सेंस रखता हूं। तुम लोगों ने यूनिवर्सिटियों में साइंस पढ़ी है यार, PhD के स्कॉलर हो, तुम्हारी समझ में ये 2-2-4 की तरह बातें नहीं आ रही। हम तो मैट्रिक पास है, इंटर भी हमने एक ऐसे कॉलेज से पास किया था जो पास ही हो गया था बस। फिर भी अल्लाह ने हमें इतनी सेंस दी है, और इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स ये बातें लिख रहे होते हैं कि 2 बच्चे हो एजुकेशन में माहिर, और कौम को इस रास्ते पे डाल दिया आपने। तो वो तो खुद बखुद 17 ग्रेड। देखो ये तो ग्राफ ऐसे चलता है ना। देखो इसकी मिसाल ऐसे है, मुल्क का वजीर आजम एक होता है ना, सबसे बड़ा ओहदा सदर या वजीर आजम का होता है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता है।
آپ کہو ہم سب کے ایک ایک بچے ہوں گے اور سب چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے, بن سکتے ہیں کیا بھائی؟ وہ تو ویلیو اسی حساب سے کیا ہو جائے گی, کم. پھر جتنے لوگوں نے چیف بننے کی ٹریننگ کی ہوگی ان کی سب کی ٹریننگ کیا ہو جائے گی؟ ضائع. بیچیں گے وہ ٹماٹر ہی بیٹھ کے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوپڑی جو ہے نا پروپیگنڈا کر کر کے نا کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, پروپیگنڈا سن سن کے کھوپڑی کام کرنا بولو چھوڑ دیتی ہے. یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا اور آپ نے نہیں کرنا کہ کتنے ہمیں ڈاکٹر چاہیے, کتنے ہمیں انجینئر چاہیے, کتنے 17 گریڈ اور اس سے اوپر کے. یہ فیصلہ فطرت کرتی ہے. جتنی نیڈ ہوتی ہے اتنے ہی بن سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں بن سکتے. ہم تربیت کو فوکس کریں گے, تربیت زیادہ بچوں کی اچھی ہوتی ہے, کم بچوں کی, کیونکہ بہن بھائی نہیں ہوتے ان کے ساتھ. بہن بھائیوں کا وجود بھی یہ نیچرل ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. جس بچے کے بہن بھائی نہ ہو اس کی مینٹل گروتھ کم ہوتی ہے. ایک فیملی میں اللہ نے پیدا کیا ہے انسانوں کو, اس کا وجود ضروری ہے. تو ایجوکیشن ہر آدمی, یہ بڑی تحریک چل رہی ہے خواتین کو پڑھاؤ لکھاؤ. کس فیلڈ میں پڑھاؤ بھائی, کیا پڑھاؤ ان کو؟ میں تعلیم کا قائل ہوں, عورت کا بھی مرد کا بھی. اس کی نیڈ دیکھو نا, اس کو ضرورت کس چیز کی ہے. آپ کے پاس روزگار ہے نہیں, آپ نے ساری خواتین کو ایجوکیشن دے کے روزگار دے دیا. مرد کیا ہو, گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے گٹکے کھا رہے ہیں بیٹھ کے بے وقوفوں کی طرح, ایک بس دم ہلانا ہے ان کے پیچھے. اپنے آقاؤں کے پیچھے کیا کرنا ہے؟ دم ہلانی ہے. اب آپ دیکھ لو یار, ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں خواتین آ رہی ہیں, مرد کیا ہو رہے ہیں؟ بے روزگار ہو رہے ہیں. اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ گھر میں عورت کی آمدن آ رہی ہے, مرد کی آمدن نہیں آ رہی. اس مرد سے بڑا مکھنچو کوئی ہوگا؟ وہ تو مرد ہی نہیں رہا, پھر وہ تو LGBT بن جائے, اچھا ہے. وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا؟ خراب. یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے معتدل امت بنایا. یہ بیلنس آپ کو غیر مسلم کنٹریز میں جا کے نظر آتا ہے. جب آپ اس سوسائٹی میں دیکھتے ہیں سب خیر ہونے کے باوجود بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے ایک معاشرہ, پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی خیر نہیں ہے, پھر بھی وہ والی تباہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم اعتدال پر قائم ہیں. ہمارے یہاں پتا ہے کہ مرد کا کام ہے کمانا, عورت کا کام بچے پالنا اور شوہر کی آمدن کھانا. یہ ہمیں پتا ہے, گوروں کو نہیں پتا یہ بات. گورے کہتے کیوں بھائی, کیوں ہر اخپل زندگی گزارو نا. جب اخپل زندگی ہے تو ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ. ریلیشن ہی شارٹ مارکیٹ سے. تو وہی ہوگا پھر, کتے ستے ہی پالو گے بڑھاپے میں جا کے, جیسے کہ پال رہے ہیں وہاں تو بہت لوگ پالتے ہیں. آپ لوگ کا مجھے نہیں پتا, فیوچر آپ کا بھی یہی ہونے والا ہے, کتوں سے دل بہلاؤ گے. اللہ بچائے. تو یہ جو کوانٹٹی کوالٹی ٹوپی ڈرامے لگائے ہوئے ہیں نا, کوانٹٹی کوالٹی جتنے بڑے بڑے علماء بزرگان دین پیدا ہوئے, بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, گوروں میں بھی آئنسٹائن کی ہسٹری اٹھا کے پڑھو, کیا اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا, اس کے بھی 8-10 بہن بھائی ہوں گے. نیوٹن کے بھی 8-10 بہن بھائی ہوں گے. یہ انگریزوں میں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں سارے اکلوتے تھوڑی تھے. اب جو پیدا ہو رہے ہیں نا اکلوتے, ان میں بہت کم سائنٹسٹ ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اب شراب کباب اور وہ خاندان جو برائیوں سے روکتا تھا, وہ خاندان مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ. اب شراب بھی دبا کے پی جا رہی ہے, زنا بھی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا, اللہ بچائے. اب تو ہمارے لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ. ڈاکٹر آپ کو وہاں انڈین پاکستانی ملیں گے, سائنٹسٹ آپ کو انڈین پاکستانی ملیں گے. بلکہ انہوں نے بڑی ہوشیاری کی, جو اچھی اچھی کریم جس ملک میں بھی ہوتی ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ اور نیشنلٹی دے دیتے ہیں اس کو, وہ وہیں کا بن جاتا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو یہ دماغ سے نکال دو کہ کوانٹٹی کوالٹی, یہ ٹوپی ڈرامے کیا کرو, چھوڑ دو باتیں کرنا.
نسل مت روکو, جتنے اللہ نے وسائل دیے اس کے حساب سے کوشش کرو اعلیٰ سے اعلیٰ. ہر آدمی اپنے بچے کے لیے اچھا سوچتا ہے, جتنے اللہ نے وسائل دیے اس کے حساب سے یار پڑھ لیں گے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں, ٹماٹر بیچیں گے, رکشا چلائیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں تربیت کی اسلام میں اہمیت ہے. پیسہ کمانے کی ویلیو بولو نہیں ہے. پیسہ قارون نے جتنا کمایا تھا اور فرعون نے جو عزت کمائی تھی وہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اللہ رزق دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے کوئی بات نہیں, تنگی میں گزارا کریں گے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, آپ کی 9 بیویاں تھیں, اور آپ اس حالت میں نسل بڑھانے کی ترغیب دے رہے ہیں جب عرب غربت کے خوف سے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. اتنی غربت تھی اس دور میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی نسل بڑھانے کی ترغیب دی اور حکم دیا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. اس کا مطلب غربت کو عیب سمجھا ہی نہیں گیا ہے. یہ سارے کمنٹس بتا رہا ہوں آپ کو جو ہمارے یورپ کے ٹور میں کمنٹس آ رہے تھے نا لوگوں کے, مفتی صاحب اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا ان کی ترقی کا راز. ہمارے یہاں اتنی آبادی برساتی مینڈکوں کی طرح, تو سڑکیں کہاں صاف ہوں گی؟ گٹر کے ڈھکن تو مارکیٹ سے شارٹ بولو ہوں گے. گٹر کے ڈھکن میرے بھائی آبادی آدھا بھی ہو نا, آدھی بھی ہو تو گٹر بھی آدھے ہو جائیں گے, ڈھکن بھی کیا ہو جائیں گے؟ آدھے ہو جائیں گے. پھر اسی حساب سے چوری ہوں گے. وہ آبادی اور سمٹے گی تو گٹر پھر اور سمٹ جائیں گے. تو سب چیزیں اسی حساب سے اڑتی ہیں. مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. بات یہ چل رہی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو بھی لے کر آنا تو میں راشن دوں گا, ورنہ کسی کو بھی راشن نہیں ملے گا. یعنی اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم جھوٹ بول کر گئے تھے کہ تمہارا ایک بھائی ہے, تو اس کی سزا یہ کہ کسی کو بھی پھر راشن نہیں ملے گا. تو انہوں نے آ کے اپنے ابا سے کہا کہ ابا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ اب بھیجیں راشن کے لیے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. ابا نے کہا کہ بھائی میں کیسے تم پر اعتماد کروں, جیسے میں اسی طرح اعتماد کروں جیسے میں نے یوسف کے معاملے میں اعتماد کیا تھا. پھر کہنے لگے حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے, ارحم الراحمین ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ وہ ساری پونجی اسی میں پڑی ہوئی ہے, تو خوش ہو کے کہنے لگے یا ابانا ما نبغی, اے ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے. ہذہ بضاعتنا ردت الینا, یعنی ہمیں یوسف یعنی ہمیں عزیز مصر پر جو اعتماد جو کرنا ہے اس میں ہمیں اور کیا چاہیے. ہمیں اتنا احسان کر لیا ایک آدمی نے کہ ہذہ بضاعتنا ردت الینا, جو ہماری جمع پونجی تھی, جو ہماری خون پسینے کی کمائی تھی اس کو بضاع کہا جاتا ہے, جو ہماری جمع پونجی تھی ساری کی ساری واپس لوٹا دی. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا, اب ہم اپنے اہل کے لیے راشن بھی لے کر آئیں گے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا, اپنے بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ, اور ایک اونٹ کے بقدر راشن اضافی لے کر آئیں گے جو بھائی کا ہوگا. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ, یہ جو ابھی ہم راشن لے کر آئے ہیں یہ تھوڑا ہے, دوبارہ ہمیں جانا ہوگا اگلے سال یا اسی سال وہ جو بھی ہے, تو ہم بھائی کو ساتھ لے جائیں گے اور ایک اور ہم راشن کا وہ غلہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. قال لن ارسلہ معکم, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی طرف سے مضبوط معاہدہ میرے پاس لے کر آؤ گے, یعنی معاہدہ کرو گے. وہ معاہدہ کیا ہوگا؟ لتأتوننی بہ, تم ضرور اس کو واپس لے کر آؤ گے. الا ان یحاط بکم, الا یہ کہ تمہارا کوئی گھیراؤ ہو جائے, ڈاکو تمہیں پکڑ کے سارے قتل کر دیں, کوئی جیل میں ڈال دیا اور سب کے سب مارے جاؤ. وہ تو قدرت کی طرف سے کوئی حادثہ ہو جائے تو الگ بات ہے, لیکن ہر قیمت پہ تم نے اس کو لے کر آنا ہے. فلما آتوہ موثقہم, پس جب وہ اپنے ابا کے پاس آئے مضبوط عہد کے ساتھ, یعنی مضبوط عہد کیا انہوں نے, تو حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل, اللہ کارساز ہے, وہ جو کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں اس پر وہ وکیل ہے, ہمارا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے, یعنی اس کو حاضر ناظر جان کے ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں. جب یہ قافلہ تیار ہو کے اب مصر جا رہا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی, یا بنی الا تدخلوا من باب واحد, اے میرے بچوں, میرے بیٹو, ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ, مختلف دروازوں سے داخل ہونا. یہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا؟ تاکہ بیٹوں کو نظر نہ لگے.
وجہ کیا تھی کہ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، بہت خوبصورت تھے، انہی کی نسل میں تو بیٹا پیدا ہوا یوسف، جس کو اللہ نے آدھا حسن دیا، تو ظاہر ہے اتنے حسین کے بھائی بھی حسین ہوں گے اور قداور تھے، اٹریکٹیو تھے، پھر ان کے ساتھ بنیامین بھی. تو یعقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ ایک ہی دروازے سے جب یہ جائیں گے نا تو مصر کے لوگ اچانک دیکھیں گے کہ یہ ایک باپ کے اتنے سارے بیٹے ہیں، تو نظر نہ لگ جائے کہیں. ایسی صورت میں حدیث میں آتا ہے کہ العین حق، نظر جو ہے برحق ہے. یہ جو آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ وہمی ہو رہے ہیں یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کے بیٹے واقعی اتنے خوبصورت اور اتنے لہیم شہیم اور اتنی کثرت سے ہوں تو یہ ایک اچھمبے کی بات ہے نا. نظر ایسی چیز کو لگتی ہے جو بالکل ہی ایک اچھمبے کی چیز ہو، جو انسان کی توقع سے ہٹ کر کوئی کام ہو رہا ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں کہا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا؟ جب فرسٹ ٹائم وہ راشن لینے کے لیے گئے تھے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ دوسری دفعہ میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس دفعہ بنیامین بھی ساتھ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے وہ بہت خوبصورت ہوں گے کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، تو نظر لگنے کا خطرہ پچھلی دفعہ کی نسبت زیادہ. اور اس سے بھی زیادہ معقول بات یہ تھی کہ مصر کے لوگ اب ان کو پہچان گئے تھے کہ یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں. فرسٹ ٹائم جب گئے تھے تو لوگوں نے قافلہ سمجھا ہوگا، لوگوں کیا پتا ہوگا کہ سارے بھائی ہیں، یہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے مصر سے قافلہ آیا ہے. لیکن جب یوسف علیہ السلام کے محل میں رہے، پتا چلا کہ یہ سب ایک بھائی ہیں سب، تو پھر لوگوں میں یہ بات پھیل گئی. اب جب دوبارہ آئیں گے تو لوگ بولیں گے کہ یار وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے جس کے اتنے خوبصورت خوبصورت بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اور ایسے لہیم شہیم اور اتنے اٹریکٹیو. اور پھر لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کا اکرام کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا، تو ایک جیلسی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں مل رہا، ہم اتنے عرصے سے یوسف کے ساتھ ہیں اور یہ ان کو اتنا عزت مل رہی ہے، اتنا پروٹوکول مل رہا ہے. تو یہ تمام باتیں حسد پیدا کرنے کا ذریعہ تھیں، اور ظاہر ہے حاسد کی نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگلے دروازے داخل ہونا. اب اس میں ایک اشکال ہوتا تھا کہ بھائی یہ نظر وغیرہ سے بچنے کا اہتمام تو عام طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پہ توکل نہیں ہوتا. تو یعقوب علیہ السلام یہ نفی کر رہے ہیں کہ میرا اللہ پہ بہت اعتماد اور توکل ہے، میں تو صرف ایک اسباب کے درجے میں یہ اختیار کر رہا ہوں. میرا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ ان اسباب میں کچھ رکھا ہوا ہے، میرا عقیدہ یہی ہے کہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. تو اس لیے فوراً کہہ رہے ہیں کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ سے بچا کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو ایک گیٹ سے داخل ہو، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان الحکم الا للہ، اصل حکم تو صرف اللہ کا ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں اعتماد کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا اسباب اختیار کیا کرو مصیبت سے بچنے کے، لیکن بھروسہ اللہ پہ کیا کرو. اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی، نہیں چاہے گا تو جتنے مرضی دروازوں سے داخل ہو جاؤ پھر بھی نقصان ہوگا. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ اپنے ابا کے حکم کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو ابا کی ایک چاہت پوری ہو گئی. آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو تھا نا کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، تو واقعی وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یعقوب اللہ سے نہیں بچا سکتے تھے اپنے بیٹوں کو. یعنی یعقوب علیہ السلام نے جو بیٹوں کو مختلف دروازوں سے جانے کا حکم دیا تو اس میں یعقوب کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کے عذاب سے یا اللہ جو مصیبت پہنچانا چاہتا ہے اس سے میں اپنے بیٹوں کو بچاؤں. ظاہر ہے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے اللہ. پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا کیوں؟ اللہ پہ چھوڑ دیتے نا کہ بھائی بیٹا ایک دروازے سے جاؤ یا الگ الگ دروازے سے جاؤ، جو ہونا ہے وہ تو مقدر میں وہ تو ہو کے رہے گا. تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے الا حاجۃ فی نفس یعقوب، اصل میں ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں، قضاہا، جس کو انہوں نے پورا کیا. وہ حاجت کیا تھی؟ بھئی ہم اپنی طرف سے تو مصیبت سے بچنے کا اہتمام کر لینا. جب انسان اپنی طرف سے مصیبت سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے پھر بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے جو مصیبت پہنچتی ہے اس میں تسلی نہیں ہوتی، بار بار نفس ملامت کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیوں. تو یہ یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی جو انہوں نے پوری کی. اور یہ قرآن کہتا ہے وجہ کیا ہے، اللہ پہ اعتماد کیوں کرتے تھے، اور اللہ پہ اعتماد کے ساتھ ساتھ اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، ہم نے جو ان کو علم دیا تھا اس کی وجہ سے وہ علم والے تھے. علم والوں کا یہی کام ہوا کرتا ہے کہ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں
لیکن اسباب پہ نظر نہیں رکھتے. ان کو پتہ ہے یہ اسباب خدا نہیں ہے, خدا وہ ہے جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, چلے گی اس کی مرضی. ایسی بہترین بات ہے اس میں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اس اصول کو نہیں جانتے ہیں. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اسباب اختیار کر کے توکل اللہ پہ کرنا ہے. اکثریت کی تو حالت یہ ہے کہ یا تو اسباب ہی اختیار نہیں کرو, صرف اللہ پہ اعتماد کرو, جس کو غلط اعتماد کہا جاتا ہے, یعنی بے موقع اعتماد کا, غلط تو نہیں, بے موقع اعتماد. یا یہ کہ اسباب ہی پر توکل کر کے بیٹھ جاؤ جیسے کہ غیر مسلم لوگ کرتے ہیں. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ تفسیر کے لحاظ سے بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس میں جو کچھ علمی نکات ہیں خلاصے کے طور پہ میں بیان کرتا ہوں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. یعقوب علیہ السلام دیکھیں دوبارہ اپنے بھائی کو بنیامین کو بلا رہے ہیں. اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے کیسے آزماتا ہے. یعقوب علیہ السلام کی آزمائش میں اور اضافہ ہو رہا ہے. بھی وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بیٹا میرا واپس آ جائے, اور اللہ دوسرے بیٹے کو بھی رکھنے کا انتظام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ان کے کجاوے میں سامان رکھ دیا, یہ احسان, تاکہ ان کو رہے کہ بھئی احسان کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہی واپس آئیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تدبیریں بھی اختیار کر رہے ہیں. آج دینداروں میں تدبیر کی بہت کمی ہے, صرف دعائیں کرتے ہیں, تدبیریں اختیار نہیں کرتے. تو نہ صرف تدبیر میں رکھا ہے نہ دعا میں, دونوں کام کرنے چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام بھی کیسے قحط سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی ہم مصر میں بھیجیں اور پھر اپنے اس بھائی کا بھی رزق لیں, ہم بنیامین کا بھی رزق لیں, تو ہم رزق نہیں لیں گے, اللہ کھلائے گا. نہ 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 نہ, گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ رہے ہیں وہ کہ بھائی رزق تو اس میں بھی ہے کہ بھائی کو بیٹے کو میں بھیج دوں, اپنے بنیامین کو بھیج دوں, یہ بھی ایک رزق ہے. لیکن اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ اس کو بھی کنویں میں ڈال دیں گے یا مجھ سے دور کر دیں گے. دوسری طرف زمینی حقیقت کیا کہتی ہے, اگر راشن نہ منگوایا تو ہلاکت یقینی ہے, بارش نہ ہوئی تو کیا کریں گے ہم. دیکھیں کتنی لاجک کی بات کر رہے ہیں نا یعقوب علیہ السلام. خطرہ کتنا شدید ہے کہ ایک بیٹا میرا گیا دوسرا بھی نہ چلا جائے, لیکن بھائی اس میں تو پھر بھی امکان ہے کہ شاید واپس آ جائے. مگر اگر بیٹے کو نہ بھیجا تو قحط سے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے. آج کے دیندار لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آج کا کوئی ہوتا ہمارے جیسا نالائق تو وہ کیا فیصلہ کرتا, بھائی بیٹے کو تو بھیجنا نہیں ہے, رہا مسئلہ کہ بارش نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا, کوئی بات نہیں, دیکھا جائے گا, ابھی تو یہ تو کھاؤ نا راشن, یہ جب ختم ہو جائے گا تو دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ختم ہو جائے گا تو پھر کون انتظار کرے گا, اتنے دن بھوکے رہیں گے کہ مصر میں جا کے واپس لانا ہے. نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے, نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے. بھائی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امکان کے درجے میں کیا کیا ممکن ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. جیسے یعقوب علیہ السلام پلاننگ کر رہے ہیں فیوچر کی, یوسف علیہ السلام بھی پلاننگ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 7 سال جب بارش ہوگی نا رج کے کھانا, اگلے سال جب قحط آئے گا تو دیکھا جائے گا, یار جس اللہ نے 7 سال کھلایا اگلے 7 سال بھی وہ کھلائے گا.